ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। मशरक़ वस्ता में हौलनाक जंग छेड़ने के बावजूद अमरीकी सदर की गैर संजीदगी, मुज़ाकरात की बात पर ट्रंप के पल पल बदलते बयानात ने मुश्किल खड़ी कर दी। काबीना इजलास से खिताब में एक और यू टर्न ले लिया। बोले हम हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना लेता। अमेरिका नहीं, ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। वो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरानी कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त बात नहीं। तेहरान की फौजी सलाहियत को मुकम्मल खत्म कर दिया। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं है। नेटो को एक बार फिर कागजी शेर करार दे दिया। We're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators because all of their leadership has been gone. The first level is gone, and they met to pick a new level, and they're gone. And if we didn't attack with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks of that, maybe 4 weeks. The Iranian regime is now admitting to itself that they have been decisively defeated. They're saying to people, this is a disaster. One thing we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. खिते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशें। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को टारगेट ना करने का यकीन दिलाया। अमेरिकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गई हैं। जेरी वेंस के दौरे पाकिस्तान का कवी इम्कान। पाकिस्तान का मिशन मफाहमत। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को टारगेट ना करने का यकीन दिला दिया। रॉयटर्स ने दावा किया, पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा अगर दोनों रहनुमाओं को निशाना बनाया तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। अमेरिका ने इस्राएली हुकाम से भी पीछे हटने को कह दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने इक़दाम मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए उठाया। जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गईं। तेहरान पर तमाम अफजूदा यूरेनियम हटाने के लिए जोर, मुतालबात मानने पर पाबंदियों में नरमी का इम्कान, बैलिस्टिक मिसाइल पर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह और हौसियों समेत तमाम मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत खत्म करने की भी शर्त रख दी। CNN के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के दौरे पाकिस्तान का कवी इम्कान है। बातचीत के लिए तुर्किया का ऑप्शन भी मौजूद है। 15 नुकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया। अमेरिका ने पहली बार बाज़ाबता तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ के मुताबिक हसास सफारती मामला खुफिया रखा गया। मुआहिदा होने के इम्कानात है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ईरान और खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। ईरान बार बार मुज़ाकरात को उलझा रहा था। इस बार मजबूत इशारे हैं कि अमेरिका ईरान को अमन मुआहिदे पर आमादा कर सकता है। पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात से मुतालिक क़यास रायों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए बिलवास्ता डायलॉग और पैगामात के तबादले जारी हैं। ईरान अमेरिका के 15 नुकात पर गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक अपनी हिमायत फराहम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पोस्ट में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची को भी टैग किया। कौमी क़यादत का ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास में इलाकाई और आलमी कशीदगी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और अहम वफाकी वज़रा शरीक हुए। अहम सफारती मरकज़ बनने के इम्कानात और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मशरक़े वुस्ता में जंग के भयानक असरात से निमटने का मिशन। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। अहम सिफारती मरकज बनने के इम्कानात और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क की सिक्योरिटी और इलाकाई सूरत हाल के असरात का जायजा। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने और बढ़ती कीमतों के असरात कम करने के इकदाम पर ब्रीफिंग। इलाकाई चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तेफाक राय और इदारा जाती हमांगी नागुज़ीर करार। ईंधन के इस्तेमाल समेत किफायत शारी के इकदामात मजीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। कौमी क़यादत ने सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया।
ایران کے حملے جی سی سی ممالک کے اہم اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ جی سی سی جاسم محمد نے کہا کہ ایران نے خلیجی ممالک پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی۔ ایرانی حملوں کے بعد تعلقات اہم موڑ پر ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا اور وہاں فیس بھی عائد کر دی۔ تہران کی پابندیاں عالمی سمندری قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی اقدامات سے بین الاقوامی سمندری آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ ایران جان بوجھ کر جی سی سی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات ہوئی ہے۔ عبدالعلیم خان نے ایران کے سپریم لیڈر سمیت دیگر افراد کی شہادت اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا حالیہ جنگ کے دوران ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی۔ مسلم امہ کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں خطے کی موجودہ صورتحال اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں پاک ایران تعلقات کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان سپر لیگ نئے دور میں داخل۔ کامیابی کے 10 سال مکمل ہونے کے بعد 11ویں ایڈیشن کا آغاز۔ ایونٹ میں پہلی بار 8 ٹیمیں مد مقابل۔ لاہور قلندرز دفاعی چیمپئن ہے۔ میچز کراچی لاہور میں شیڈیول۔ افتتاح کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی موجود۔ میچز کراؤڈ کے بغیر کروائے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کا افتتاحی میچ وزیر اعلیٰ پنجاب کے قذافی اسٹیڈیم میں ٹیموں کے مالکان، کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات ہوئی ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ مریم نواز نے وسیم اکرم کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ کہا مشکل ترین حالات میں پی ایس ایل کا انعقاد کرنے والے قابل تحسین ہیں۔ ہم پاکستان کو کرکٹ کی سپر پاور دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں، بیٹ اور بال ہو۔ سابق کپتان محمد یوسف کا کہنا ہے کہ 10 سال ہو گئے لیکن پی ایس ایل میں کپتان تیار نہیں کیے گئے۔ سوشل میڈیا کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ وہاں کئی لوگ پیسے لے کر مہم چلاتے ہیں۔ سلیکشن فرینچائزرز کرکٹ کے بجائے فرسٹ کلاس کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں آپ پر، آپ کتنا سیکھنا چاہ رہے ہیں ان سے، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے آپ کے پاس۔ آپ نے میچ کھیلنا ہے، پھر 1-2 دن بعد پھر میچ ہے، آپ رات کو لیٹ پہنچتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں۔ وہ جو آپ کا ڈسپلن ہے نا، وہ اس کو آپ نے خود مینٹین کرنا ہے۔ ویسے پچھلے 10 ایڈیشن سے تو نہیں لگ رہا ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل تو اس میں کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ جب بھی بات سنتے ہیں ہم پیسوں کی بات سن رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں پاکستان کا فائدہ نظر آ رہا ہو۔ بہت سے پیڈ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس پہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، ایم کیو ایم وفد سے ملاقات۔ متحدہ رہنماؤں کا مقامی حکومتوں سے متعلق مجوزہ آئینی ترمیم کو 28ویں ترمیم میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے معاملے پر آئندہ ہفتے ملاقات کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی منصوبے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے گورنر سندھ سے کہا ایم کیو ایم کی شکایتیں دور کی جائیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارڑ کی جنیوا میں بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں اور زلفی بخاری کی عارف اجاکیہ سے ملاقات پر تنقید بولے جہاں بھارت ہماری کامیابیوں سے پریشان ہے، وہیں جنیوا اجلاس میں بھی غیر معمولی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ اوچھے ہتھ کنڈے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کل بہت افسوسناک ایک ڈیولپمنٹ جنیوا میں ہوئی۔ عارف اجاکیہ سے زلفی بخاری میٹنگ کراتا ہے، جو پرو انڈیا ایک غدار ہے جو باہر رہتا ہے اور پاکستان کے خلاف دن رات کیمپین کرتا ہے، اور پھر نسیم بلوچ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے پوری کیمپین چلاتے ہیں۔ تو یہ ان کی پارٹی کا ایک وتیرہ ہے۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے کہ آپ ملک کے خلاف کیمپین چلائیں گے؟ شیم آن یو۔ آپ کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے بھونڈی حرکتیں پاکستان کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، مگر آپ کا مکرو اور کبھی چہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بانی کے بیٹوں کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں۔ وہ غیر سیاسی ہیں اور انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ بیرسٹر گوہر خان کا موقف، بولے بانی کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہمیں کسی بیرونی قوت کی مدد کی ہم منتظر نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹوں کا جو 3 سال سے باپ سے نہیں ملے ہیں، ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، خان صاحب سے فیملی کی ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسی صورتحال میں ان کا بالکل حق ہے کہ وہ جہاں بھی ہو سکے اپنے والد صاحب کے لیے آواز اٹھائیں۔
وہ غیر سیاسی ہیں اور اپنے والد صاحب کی جیل کے خلاف کوشش کر رہے ہیں. اگر راہ چلتے کوئی بندہ ملتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کس کے خلاف لیے؟ خان صاحب کے بیٹوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی ذکر نہیں کیا ہے. ایسے کریٹیکل سٹیج پہ اس کو متنازع بنایا، اور جس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے اور ملک کے اور خطے کے حالات بہت خراب ہیں، اسی میں ایسے لب و لہجہ استعمال کرنا، الزامات لگانا، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. عالمی طاقتوں کے پاکستان سے مشاورت، بھارت بوکھلاہٹ کا شکار، ناکامی پر جے شنکر آپے سے باہر، بھارتی وزیر خارجہ غلیظ گفتگو پر اتر آئے، سفارتی اجلاس میں توہین آمیز جملے بولے، امریکہ ایران ثالثی میں بھارت کو باہر رکھنے پر جے شنکر خفت مٹانے کی کوشش کرتے رہے. غلیظ جملوں کا استعمال بھارت کی شدید سفارتی مایوسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا کھلا اعتراف ہے. جے شنکر کے پاکستان مخالف غیر مہذب بیان پر بھارت میں بھی کڑی تنقید، سفارتی زبان اور پالیسی پر سخت سوالات. بھارتی اپوزیشن رہنماؤں اور تجزیہ کاروں شمع محمد، سپر یاشری نیتے پون کھیرا اور اشوک سوائے نے بی جے پی اور مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. ترجمان دفتر خارجہ کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا. کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کی غیر سفارتی بیان بازی گہری مایوسی کی عکاس ہے. جب دلائل کمزور پڑ جائیں تو تانا زنی ان کی جگہ لے لیتی ہے. Indian External Affairs remarks yesterday, such undiplomatic rhetoric betrays a deeper sense of frustration. When arguments run thin, invective appears to fill the gap. Pakistan does not subscribe to such megaphone theatrics. Our approach is anchored in restraint, decorum, and not in rhetorical excesses. ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب بمباری. امریکہ اور اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. تل ابیب نے ایرانی بحریہ کے کمانڈر کو مارنے کا دعویٰ کر دیا. تہران سمیت مختلف مقامات پر حملے. شیراز میں گھر پر بمباری میں 2 لڑکے شہید ہو گئے. صہیونی طیاروں نے یونیورسٹی پر بھی میزائل داغے. اصفہان میں عمارت کو نقصان پہنچا. ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 1937 ہو گئی. شہداء میں 212 بچے اور 240 خواتین شامل ہیں. حملوں میں اب تک 24,008 افراد زخمی ہو چکے. امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 10,000 اہداف کو نشانہ بنایا. ایران کی فضائیہ، نیوی ریڈار سسٹم، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے. پاسداران انقلاب کا بھرپور جوابی وار. آپریشن وعدہ صادق کی 82ویں لہر داغ دی. اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ. سیٹلائٹ اسٹیشن سمیت 70 مقامات پر حملے. گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. درجنوں صہیونی شہری زخمی. خطے کے ممالک بھی ایران کے نشانے پر. اماراتی وزارت دفاع کا متعدد میزائلز اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ. ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جان سے گئے. ادھر حزب اللہ نے بھی کلسٹر بم داغ دیے. جنوبی لبنان میں 7 صہیونی ٹینک تباہ کر دیے. جھڑپوں میں 1 صہیونی فوجی ہلاک ہو گیا. امریکہ نے اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے. ادھر امریکی بحریہ نے بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر تعینات 1 اہلکار کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی.